बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे कि दो एटमी ताकतें एक मर्तबा फिर से जंग के दहाने पर आन पहुंची हैं। भारत का पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया बरकरार है। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भी कर डाला। पाकिस्तान ने भी जवाब के लिए खबरदार कर दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन कौमी सलामती के मामले पर यकजा हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की OIC के इजलास में शिरकत किसी सूरत कबूल नहीं। जारहियत का जवाब देना हमारा हक है, अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने भी वाज़े कर दिया। सुषमा स्वराज इस्लामी ममालिक तंजीम के इजलास में सवाल यह है कि किस हैसियत से शिरकत कर रही हैं। हुकूमती और ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। दोनों ममालिक की अक्सरियत के लिए 2 वक्त की रोटी और तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। क्या ऐसे हालात में दोनों एटमी ताकतें इस पूरे खित्ते को राख का ढेर बनाने की हिम्मत रखती हैं? पाक भारत एटमी जंग का नतीजा क्या हो सकता है? जनूबी एशिया क्या खुदा न ख्वास्ता राख का ढेर बनने जा रहा है? तफसील से इस पूरे प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि गैस कंपनियों से भी हवाले से भी कि अवाम के लिए जो गैस बिलों में बड़े इजाफे पर इंकिशाफ हुआ है। 30% ऐसे सार्फिन हैं जिनको इजाफी बिल भेजे गए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के सामने पेश की गई। तमाम तर भांडा फूट गया है और वज़ीर आज़म ने हिदायत कर डाली है कि जायद बिलों में इजाफे के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्टार्ट करते हैं। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ से प्रोग्राम का आगाज करूंगी। रात के 3 बजे एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया जाता है भारत की जानिब से। उसकी कंफर्मेशन भी हो जाती है कि ऐसा कुछ हुआ, भारतीय दरअंदाजी हुई है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है। हुकूमत ऑपोजिशन हमें आज सेशन में एक पेज पर नजर आती है, मगर ऐसी सूरत हाल में भी हमारा प्राइम मिनिस्टर उस सेशन में मौजूद नहीं होता। हम इस सारी सूरत हाल को कितना संजीदा ले रहे हैं? खैर, प्राइम मिनिस्टर का नेशनल असम्बली में भी होना चाहिए था, मगर उससे ज़्यादा अहम मेरा ख्याल वहाँ पे जब क्लोज डोर इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो पार्लियामेंट में भी बिल्कुल आना चाहिए। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है कि 2 न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान एक किस्म का ये वायलेशन ऑफ LOC नहीं थी, ये जंग थी। और ये पहली दफ़ा है कि 1970 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की हदूद के अंदर आके अटैक किया है। इससे पहले आज तक जितनी भी हुए वो कश्मीर जो है, कश्मीर की बहरहाल जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इवन जो कारगिल का वाक़या हुआ था जहाँ लिमिटेड एयरफोर्स का इस्तेमाल इंडिया की तरफ से किया गया था, मगर उसमें भी ख्याल किया गया था कि वो LOC के ज़्यादा क्रॉस ना करें। उसको भी इवन LOC, और वो LOC थी, लाइन ऑफ कंट्रोल था, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर का था। ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। बालाकोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। जब्बा जो जगह का नाम लिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से नाम अब एक्नॉलेजमेंट आ गई है, जब्बा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो कि LOC के कश्मीर से बाहर आके पाकिस्तान के अंदर टेरिटरी है। सो ये किस्म की पाकिस्तान की हदूद की वायलेशन हुई है, ये आगे किया है। बल्कि इस बात का इंडिया के एक बहुत बड़े BJP के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बड़े हॉकिश हैं, उनका बल्कि आज एक ट्वीट था कि नहीं, ये तो हमने कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो हमने अपने ही मुल्क में खुद ही वो किया है क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है। तो ये ऑक्यूपाइड या ये कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं हुआ, ये 50 साल बाद आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की हदूद के। सो इसलिए इसके रेमिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे तो वो हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में वाशिंगटन से लेके लंदन, मॉस्को, हर जगह ख़तरे की घंटियाँ बज रही होंगी, क्योंकि आगे अभी काफ़ी सारे सवालात इसके हैं। पहला तो इसके स्ट्रेटेजिक सवाल है कि आया ये इतना आजकल के दौर में जहाज़ जो ही चलता है, इवन सिविलियन जहाज़ जब चलता है तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ़ौरन पता चल जाता है कि जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है। तो कैसे वहाँ से लेके बालाकोट, जो कि याद रहे कि एबटाबाद के बिल्कुल करीब है और एबटाबाद के साथ ही इस्लामाबाद है। सो ये इस्लामाबाद और एबटाबाद से
few nautical miles तक उनकी दस्तरस हुई, ये मैं समझता हूँ उस एबटाबाद में जो पहला वाक़या हुआ था उसामा बिन लादेन वाला, उसके बाद जो है ये दूसरी बड़ी, उतनी बड़ी और उससे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस वाली वायलेशन हुई है। क्योंकि पहला तो हमारा था कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमने अपनी जो है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है, क्योंकि हमारा दुश्मन नहीं था तो हमने उस वक्त, हमारा ये आर्गुमेंट था कि हमने वहाँ से रेडार्स उस तरीके से नहीं लगाए हुए थे। दूसरा ये है कि वो इंडिया नहीं था, ये एक तो ईस्टर्न बॉर्डर से वायलेशन हुई, दूसरा इंडिया की तरफ से हुई है और बहुत आगे तक आए। अब उसके रीजंस हैं कि जब उनको जो स्ट्रेटेजिक जवाब दिए जा रहे हैं वो ये है कि जब उनको रोका गया, उनके जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस वक्त ये होता है कि जब जहाज़ ने तेज़ दौड़ना होता है, भागना होता है, तो वो अपनी फ्यूल और जो एक्स्ट्रा जो उसके साथ बम लगे हुए होते हैं उनको गिराता है, जेटसन करता है, अपने पेलोड्स को गिरा देता है ताकि जहाज़ हल्का हो और तेज़ दौड़े, तेज़ी से निकल सके। तो मोस्ट प्रॉब्ली उस इंटरसेप्शन के दौरान में उसने अपना वो गिराया जो कि है, मगर ये 3-4 किलोमीटर जो बताया जा रहा है का एरिया, ये 3-4 किलोमीटर नॉटिकल एरिया से शायद ज़्यादा है। ज़मीनी लिहाज से रहें तो ये 60-70 किलोमीटर बन जाता है, मगर ये एरोनॉटिकल माइल्स के अंदर भी 3-4 किलोमीटर। इस पर क्वेश्चन है कि आया बालाकोट जो है वो 3-4 किलोमीटर है LOC से, इसके ऊपर सवाल है, टैक्टिकल ये वाले सवाल है। फिर दूसरा ज़ाहिर है इंडिया का जो क्लेम है कि जी वहाँ पे 300 लोग थे और वो जैश मोहम्मद का था, उसके तो किसी किस्म के शवाहिद नहीं आए आजकल के दौर में, अब तक आ चुके होने थे। अगर एक आदमी भी ज़ख्मी होता तो अब तक उसका इंटरव्यू चल चुका होगा। हमारे यहाँ भी मीडिया और उनके यहाँ भी मीडिया अब इतना आज़ाद हो गया है कि ये शवाहिद छुप नहीं सकते थे, वो तो ऑब्वियसली उनका है। मगर अभी क्योंकि अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में आ गई है, इससे पहले इंडिया का पुलवामा के बाद से ये उनके यहाँ बहस जारी थी कि वो क्या करेंगे, और उनके यहाँ क्योंकि इलेक्शन है और बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो ये था कि क्या रिएक्शन। अब उनकी तरफ से एक रिएक्शन हो गया है, तो अब ये देखना है कि हमारी तरफ से हम क्या करेंगे। अभी तक जो है बड़े ही जिस तरह के होना चाहिए कि न्यूक्लियर संजीदा मुल्क को संजीदगी से उसको डिस्कशन करनी चाहिए, बिल्कुल शूटिंग फ्रॉम द हिप नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक अच्छी जो है लेवल पे मेजर्ड किस्म की एक गुफ्तगू जारी है और वो अपना टाइम लें, इसमें कोई जल्दी नहीं है कि हमने आज ही रात को अभी आज ही वो फैसला करना है। ये हम बहरहाल एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और हमें कोई भी रिस्पॉन्स देना होगा सोच समझ के, देख भाल के कि उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। कि ये आया, ये काफ़ी लोग तो इस तरह भी दे रहे हैं कि इंडिया के लिए फेस सेविंग है कि उनको चाहिए था कि बहरहाल 40-45 लोग उनके मारे गए थे पुलवामा के अंदर, तो यहाँ पे एक हमला हुआ है, नॉन मिलिट्री टारगेट था, हमारी कोई जान नहीं गई, उनकी भी फेस सेविंग हो जाती है। और हम भी ये कह सकते हैं कि जनाब हमारा कोई इतनी बड़ी वायलेशन नहीं हुई, हमारा कोई आदमी की जान नहीं गई, हमला नहीं हुआ। सो एक किस्म का ये भी है। मगर अभी ये इस पर नेशनल सिक्योरिटी के ज़ाहिर है हमारे मीटिंग बैठेगी, उसके बाद पार्लियामेंट से बात होगी, ये फिर फैसले होंगे। जो भी फैसले हों ठंडे मिजाज से सोच विचार के होंगे। पाकिस्तानी हदूद के अंदर तैयारे आते हैं, उस वक्त मालूम क्यों नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर फौज की तरफ से भी मैसेज दे दिया गया है कि भारत हमारी तरफ से सरप्राइज के लिए तैयार है। बड़ा आमिर साहब ने एक अच्छा इसका व्यू दिया है। हमारे लिए भी इसकी तवक्को तो थी कि वहाँ से इंडिया की तरफ से कोई इसका रिस्पांस आएगा, और उन्होंने भी क्लियर किया था कि, और क्योंकि इलेक्शन जैसे हमने कहा कि वहाँ से आने वाले थे, 2-3 तरीक़ों से इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। जो बदकिस्मती से इस खित्ते में एक चीज़ हो रही है, इंडिया में हमने पहले देखे, हमारे यहाँ भी साफ जब शुरू होगा रिएक्शन के तौर पर, कि वहाँ पे जिस तरह एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया गया। अब होता यह है कि पहले जो आपका मीडिया है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी दुनिया के मुल्क में बात करते, वो 2-3 तरीके बड़े यूज़ करती है। कि पहले सबसे पहले आप अपने आके उसको मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उसमें नेशनलिज्म को, उसमें हाइपर नेशनलिज्म को उभारा जाता है। आपको ये बड़ा ज़रूरी होता है जंग लड़ने के लिए कि लोगों की जाने जानी है ना, जो फैसले कर रहे हैं उनमें से किसी ने नहीं मरना, ये जहन में रखिएगा।
دنیا بھر میں آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو لوگ جنگوں کے فیصلے کرتے ہیں ان میں سے کوئی مارا گیا آج تک؟ عام عوام ماری کوئی مجھے کوئی ایک آدھ کوئی ہسٹری بتا تو ماں سوائے اس کے میرا خیال ہے مجھے یاد ہے بروٹس تھا جس نے جنگ اس کی مارک اینٹونی سے شروع ہوئی تھی سیزر کے مرڈر کے بعد، اور اس نے بھی خودکشی کر لی تھی بعد میں، یا ہٹلر کا ہم کہتے ہیں اس نے بھی خودکشی کر لی تھی۔ کوئی مجھے تاریخ میں سے بتائیں جو لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے جنگیں لڑنی ہیں، میں ہیومن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، ایک مجھے بتا دیں کوئی جرنل کسی بھی دنیا کے حصے کا، یا وہاں کے وزیر اعظم یا صدر یا ان کی کیبنٹ یا ان کے آگے گلیڈیٹرز، کوئی آج تک مرا ہو؟ نو، ہمیشہ عوام مرتے ہیں، عام آدمی مرتے ہیں، عام آدمیوں کے بچے جو بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی دنیا کے بارڈر پہ کھڑے ہوں، عام آدمیوں کے بچے ہوتے ہیں بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مرتے ہیں۔ لہٰذا اب ضروری ہے کہ لوگوں کو مرنے کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے، تو تیار کیسے کرنا ہے کہ لوگوں کو تیار کریں کہ مرنے کے لیے ایٹم بم کھانے کے لیے قوم تیار ہو گئی ہے، وہاں بھی تیار ہو گئے، ہمارے یہاں بھی تیار ہو گئے کہ جی ایک دوسرے کو بم مارتے ہیں، وائی ناٹ؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میڈیا کو استعمال کریں۔ اب جو پہلے انڈیا میں انہوں نے استعمال کیا، وہاں پہ بڑی ہیپر انہوں نے اٹھائی نیشنلزم، وہاں پہ سپیس ختم ہو گیا سر۔ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں انڈیا میں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، بڑے ریزنیبل بھی ہیں، پروگریسو بھی ہیں، لبرل ہیں، بلکہ اب یہاں پاکستان اور انڈیا جیسے ملک میں لبرل ہونا ایک طرح کا جو امن کی بات کرے نا وہ تانا بھی بن گیا ہے، وہ ٹانٹ ہے بہت بڑی۔ لبرل وہ کہلاتا ہے، وہ گالیاں کھاتے ہیں اب، جو یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو نہ مارو نہ اپنے بچے مرواؤ، شام سے سیکھو، عراق سے سیکھو، افغانستان سے سیکھو، کیسے یہاں لاکھوں اپنے بچے لے کے لوگوں کو وہاں یورپ میں پناہ لینے پڑے، وہ گالیاں کھاتا ہے جو انہی لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ لبرل پروگریسو جو ہیں وہ انڈیا کے ہوں یا یہاں پہ ہوں، ان کے پاس اگر فارن نیشنلٹیز نہیں ہیں تو ان کے پاس اپنے ویزے لگے ہوئے ہیں، وہ پہلی فلائٹ سے نکل بھی سکتے ہیں، پھر آپ جانے اور آپ کے کام جانے۔ گالیاں وہ کھا رہے ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، جو انڈیا کے جرنلسٹ ہیں کچھ، وہ بیچارے اب اتنی سپیس ان کی ختم ہو گئی ہے کہ وہ بھی اب ان کے ساتھ اس میں تیار ہو۔ پہلے وہاں کے میڈیا نے تیار کیا ان کو، آپ 10 منٹ انڈین ٹی وی نہیں دیکھ سکتے ایک نارمل انداز سے، میرا یہ خیال ہے 10 منٹ بعد آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یا آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے یا ان کا وہاں پہ خراب ہو رہا ہے۔ ایک چیز اب وہی صاحب انہوں نے تیار کیا وہاں پہ پبلک کو، کیونکہ پبلک نے مرنا ہے نا، تیار کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے جو آج جو کچھ ہوا ہے۔ اب ہماری پبلک کی باری ہے، پورا ہم نے بڑا، جیسے عامر بھائی نے کہا، ہم نے اس مسئلے کو اس طرح سیریس نہیں لیا۔ پاکستان میں وہ کہتے بزنس ایز یوزول تھا، نارمل چل رہا تھا وہاں پہ پلموں پہ۔ جو عمران خان نے بڑی اچھی تقریر کی تھی کہ جناب کچھ تو تھوڑا سا ایویڈنس ہے تو آپ بھی تو دیں نا۔ آج کی دنیا میں تو چیزیں نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی اس میں انوالومنٹ ہے، کوئی تھوڑی سی سول سرچنگ انڈینز کو بھی کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے آپ نے میڈیا کنٹرول کیا، اس کے ذریعے جو چاہے آپ کروا دیتے ہیں۔ بڑے اچھے سوالات جو ہم نے بھی اٹھائے ہیں اپنے پروگرام میں، ایک وہاں پہ انہوں نے بھی اٹھائے تھے، ایک ان کے لیڈر نے، کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس وہاں پہ فورسز ہیں، آپ کے پاس اسپیشل فورسز ہیں، دنیا جہاں کا ہارڈ بارڈر ہے، یہ کیسے ساری چیزیں، انفارمیشن کس نے لیک کی، کس نے اس بمبر کو بتایا کہ جناب یہاں سے بس جائے گی، اس میں اتنے لوگ ہیں، ٹائم ایگزیکٹ بتایا۔ آپ اپنی فیلیئرز تو آپ نے ڈسکشن ہی نہیں کی انڈینز نے، کیوں؟ نیشنلزم۔ ان کے پاس ہر چیز کا مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان، کہ ساری چیزیں پاکستان کا ہے۔ انہوں نے پورے کا پورا انڈینز ہمارے بہن بھائیوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے، اپنی سول سرچنگ کو اچھا یہ کسی دور میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی 80s میں، 90s میں، ایون 70s میں، ایون 71 کا اتنا بڑا واقعہ 65 کا ہوا کہ ہم کوشچن کر سکیں۔ جو کوشچن کرتا تھا یہ غدار ہے۔ ایک اور کام ہوتا تھا، کوئی پاکستانی انڈیا سے ہو کے آتا تھا، واپسی پہ اس کو پہلا ٹائٹل کیا ملتا تھا؟ یہ غدار ہے، کیوں؟ یہ بھارت گیا تھا۔ اب ہم نارمل ہو گئے، جو عامر بات کہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ یہی کچھ ہو چکا ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ یہاں پاکستان سے ہو کے چلا جائے، اس پہ غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں، یہ غدار ہو گیا۔ یہ ریورسل ہو رہی ہے یہاں پہ ان دونوں ملکوں کے۔ ہمارے ہاں بھی آج وہی کچھ کرنے کی میرا خیال ہے، ہم نے وہی کر رہے ہیں جو انڈینز نے پہلے کیا۔ سب سے بڑا سرپرائز تو یہ آیا ہے کہ جناب کہ جو ہم سمجھ رہے تھے، آج فواد چودھری صاحب نے کہا جی انڈین فلمیں بین، وہ ٹٹ فار ٹیٹ میں جا رہے ہیں نا، ہم اسی موڈ میں جا رہے ہیں سارے کے سارے۔ اب سوال یہ جو عامر نے بات کی وہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس معاملے کو ہم اور یہ اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ریسٹرین نہیں کرنی چاہیے، جو آج وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وہ کہا ہے۔ انڈیا پہ بھی اس طرح کی سچویشن کا انڈیا نے بھی سامنا کیا ہے، انہوں نے ریسٹرینٹ دکھائی ہے۔ اس وقت پاکستان کو بھی وہی واجپئی صاحب والا تھوڑا سا ہمیں آ کے دیکھنا چاہیے، جو عامر نے بات کی بڑی اہم بات ہے۔ اس وقت مطلب ہے ہمیں کتنی دیر لگتی ہے وار ہسٹیریا کو کریٹ کرنے کے لیے، ان دا نیم آف نیشنلزم، کہ ہم بھی سان آف دا سائل، اسی دھرتی کے کوئی ہم نے یہیں جینا مرنا، ہم نے کہیں نہیں جانا، نہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے۔ لیکن اب سم ٹائم آپ کو ریسٹرینٹ جو ہے، آپ کو ان پاپولر فیصلے کر کے، آپ کو اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کو ڈیتھ سے بچانے کے لیے، ڈسٹرکشن سے بچانے کے لیے، یہ جو ایگوز ہوتی ہیں نا، وہ ملکوں کو ہی ہوں، انسانوں کو ہوں، آپ کی میری ہوں نا، وہ ہر وقت بھی ٹھیک یہاں پہ نہیں رہتی۔ لہٰذا انڈیا نے 3-4 موقعوں پہ بڑے ریسٹرینٹ شو کیے ہوئے ہیں۔ یہ آج جو اچھی چیز ہوئی ہے جو میرے لیے کم از کم وہ ٹھیک ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ہمارا بارڈر ہے، ایک اگین ان کا کلیم جو وہی ہے کہ اس کے پار وہ ایل او سی کے ہماری جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، جیسے عامر نے کہا 71 کے بعد ایریل پہلی دفعہ انہوں نے کراس کیا ہے۔
اس میں سے کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بتاتے ہیں. بری چیزیں تو ہم سارے دیکھ رہے ہیں, کچھ اس میں اچھے پوائنٹس بھی ہیں, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں. بالکل, کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, اچھے پوائنٹس میں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے گفتگو جب آگے بڑھے گی تو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ سے متعلق بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے پاس اب مزید کیا کیا آپشن ہے سفارتی محاذ کو لے کے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. کلاس صاحب, آپ کچھ اچھے پوائنٹس ہمارے سے ڈسکس کریں. اچھے پوائنٹس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم بڑی ان پاپولر گفتگو کر رہے ہیں. یہ گفتگو اس وقت نہیں پسند ہے, وی انڈرسٹینڈ اٹ, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ہیپر ایک نیشنلزم کے نام پہ اتنی بڑی ڈسٹرکشن ہونی چاہیے جب دونوں ملکوں کے درمیان مطلب ایسے ہیں. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں رہ گیا. میں کہ اس ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ پوری دنیا نے اس پہ وہ کیا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا خدا نہ خواستہ نیوکلیر کوئی وار لڑتے ہیں, پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کرنا ہے. اس پہ باقاعدہ میں اس پہ دیکھ رہا تھا, ایک اس پہ بنی. صرف پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ہمارے یہاں جو جہالت ہے, بد امنی ہے, جس طرح کے ہم لوگ ہیں, وہ سب کو پتہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ایک مسئلہ تھا, پھر 70 سال سے ایک مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے. اچھی چیزیں جو عامر نے کی ہیں, میرا خیال ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھی چیزیں ہوئی ہیں, یورپین نے نہیں کی. جو ہماری اچھی چیزیں ہیں دونوں ملکوں کی ہمیں بتانی چاہیے, اپنی عوام کو, نئی نسل کو. یہاں پہ 3 جنگیں ہوئی ہیں عامر صاحب, آپ مجھ سے زیادہ ہسٹری پڑھتے ہیں, ہم دونوں کو شوق ہے پڑھنے کا. ان تینوں جنگوں میں سب سے اچھی چیز ان دونوں ملکوں نے کی ہے, ہماری فوجوں نے کی ہے, ان کی فوج ہو یا ہماری, ان کی ایئر فورس ہو ہماری ہو. ہم نے کبھی سویلین پاپولیشنز پہ اٹیک نہیں کیے جہاز کے ذریعے. مطلب وہ وہی والی بات, ملٹری ٹارگیٹس انہوں نے اٹیک کیا ہمارے, یا ہم نے ان کے ملٹری بیسز کیے, ہوائی جہاز کے کیے, اڈے پہ کیے, ہوا میں لڑ لیا. آج تک کبھی لاہور پہ بمبارڈمنٹ نہیں ہوئی, یا پنڈی پہ نہیں ہوئی, اسلام آباد, بہاولپور, ملتان, میں ویسے نام لے رہا ہوں. آرٹلری فائر بھی سویلینز کے اوپر نہیں ہے, وار کرائمز نہ ہونے کے برابر. بالکل, یہ سب سے بڑی اچھی چیز تھی ہندوستان پاکستان کی جنگوں کی. جنگیں ویسے مطلب بری چیزیں ہوتی, اچھی چیز یہ تھی کہ دونوں ملکوں کے فوجوں نے, سیاسی لیڈرشپ نے کبھی اپنے سویلین پہ, شہروں پہ بمبارڈمنٹ نہیں کی. جیسے کہ وہاں لندن پہ انہوں نے, جرمنز نے پورا لندن کو انہوں نے بم ٹو ایشز کر دیا. کون سا شہر تھا یورپ کا جب جنگیں ہوئیں انہوں نے اپنے سویلینز پہ اٹیک نہیں کیا, اپنے سویلینز کو نہیں مارا انہوں نے. ہر جنگ میں, ورلڈ وار فرسٹ ہوئی ہے یا سیکنڈ ہوئی ہے, سب سے پہلے جو ٹارگٹ بنتے تھے آپ کے سویلین بنتے تھے وہاں پہ. یہ بڑی, وہ ہم سمجھتے ہیں بڑی مہذب قومیں تھیں. ان مہذب قوموں نے بھی اپنے شہر ہی مارے ہیں ایک دوسرے کے, انہوں نے ایک دوسرے کے شہروں کو بمبارڈمنٹ کی ہے. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان کی جنگوں میں کبھی ہماری فوج نے یا ان کی فوج نے, انہوں نے براہ راست جنگوں میں بیٹھ کے پلان کر کے, ٹارگٹ کر کے, انہوں نے نہ ان پہ آپ میزائل مارے ہیں نہ جنگیں مارے. دیٹ واز ون آف دا, مطلب ایک اچھی چیز جو ہمارے ہاں ہوئی, ہم ان سے بہتر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح عامر نے کہا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, آئے ہیں کہ اب جس میں کیجولٹیز نہیں ہوئی, ایک ڈسپیوٹڈ وہاں پہ ہمارا بارڈر, ابھی وہ اس کا جبہ کا کہہ رہے ہیں, بعض کہتے ہیں گاؤں تھا قریب میں, وہاں سے ولیشنز ہوئی ہیں. کوئی اگر کیجولٹیز نہیں ہوئی, کوئی یہاں پہ ان ملٹری ٹارگیٹس کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا. انڈیا خود بھی یہ کلیم نہیں کر رہا, جو ان کے پریس ریلیز فارن سیکرٹری کی دیکھی, بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ نان ملٹری تھا. سو اگر وہ بھی اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں چیزوں کو, وہ کریڈٹ اتنا بڑا نہیں لے رہے جی ہم نے پاکستان پہ اٹیک کیا, یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسپیوٹیڈ ایک علاقہ ہے پاکستان انڈیا کے درمیان, ہم بھی ڈسپیوٹیڈ کہتے ہیں, وہاں اس کے اندر ہی ہم نے بیٹھ کے مووز کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہاں خدا نہ خاصا 300 350 بندوقی کی چیزیں سامنے آتی, بڑے لیول پہ کچھ چیزیں ہوتی, پھر آپ کو رسپانڈ کرنا بھی اس کے بعد دیکھا جانا چاہیے تھا کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. اتنی اوپنلی جب آپ کی کوئی کیجولٹیز نہیں ہے, وہاں پہ انڈیا اس کا اتنا بڑا کریڈٹ نہیں لے رہا اپنی پبلک کنزپشن کے لیے. لاسٹلی میں کہوں گا جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, جو میں نے آج نوٹ کیا ہے, آئی وش کہ آج کی دنیا میں نا یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا. جتنی مطلب جنگ لڑی جا رہی ہے, ساری کی ساری دونوں ملکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ادھر سے ہو رہی ہے. یہ زیادہ اس انوائرمنٹ کو, ماحول کو ٹویٹر نے, فیس بک نے, ان چیزوں نے انفلیٹ زیادہ کیا ہے کہ آپ کی ایگو کے مسئلے بن دیے, ہمیں گالی دی, آپ کو دی, انہوں نے ان کو گالی دی. سو اس کو ذرا آ کے اس کو کرنے کی چاہیے. ان کا بھی اچھا رسپانس تھا میں سمجھتا ہوں. ہمارے اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں, پہلے عامر صاحب اس پہ کر لیں کہ ہماری فوج کا کیا رسپانس آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس پہ, کہ کتنا کیا ہمیں اس طرح اوپنلی
وہ چیزیں کیا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتی. یہ رائٹ جو ہے نا میرا خیال ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے, یا سیاسی پاور جو ہے نا وہاں سے بہتر ہوگا, پریس کانفرنسز یا چیزیں جو ہے نا وہاں سے ہونی چاہیے. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, OIC سے متعلق بھی ریئیکشن سامنے آ گیا ہے عامر صاحب کہ کسی صورت سشما سوراج صاحبہ اگر آتی ہیں تو ان کی شرکت کو قبول نہیں کرے گا پاکستان. بالکل, میں اس پہ بھی اپنا ویوز دیتا ہوں, مگر یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بہرحال ایک بہت بڑا جو سب سے خطرناک ایشو آ گیا ہے اس اٹیک کے نتیجے میں, وہ یہ ہے ڈاکٹرین آف پری ایمپشن جو ہے کہ انڈیا نے پہلے بھی جو اسٹریٹجک اسٹرائک الیجڈلی جو کی تھی مبینہ طور پہ, جس کو ہم انکار کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا, اس میں بھی اپنی یہ ڈاکٹرین بیچنے کی کوشش کی کہ اسرائیل اور امریکہ یہ ڈاکٹرین پری ایمپشن کی استعمال کرتے رہے ہیں کہ جناب ہمیں جارحیت کا حق ہے کہ اگر ہمیں شک ہو کہ آپ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں تو ہم اس کو روکنے کے لیے, پریمپٹ کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے جارحیت جو کہ ہونی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم جارحیت کر سکتے ہیں. سو امریکہ یہ استعمال کرتا رہا ہے, اسرائیل بھی استعمال کرتا رہا ہے, یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, یہ دنیا کے جو قوانین ہیں, یونیورسل قوانین جو ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں, مگر امریکہ ہے کیونکہ, تو بھارت کو بھی یہ شبہ سا ہو گیا ہے کہ ان کے بھی شاید امریکہ جیسے کریڈینشلز ہیں, اور یہ اس کو پچھلی دفعہ بھی یہ والی کیا, دوبارہ اس کا ایکسیپٹیبلٹی جو ہے کہ اس کو اگر نظیر بنایا جائے گا کہ بھارت کو یہ یا کسی ملک کو بھی یہ اختیار ہے کہ ڈاکٹرین آف پری ایمپشن کے جناب یہاں پہ کیونکہ جیش کا وہ تھا اور یہاں سے حملہ ممکن تھا تو ہم نے اس فیوچر کے بیسیکلی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے, تو یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوچر میں بھی اس کا استعمال ہوتا رہا کرے گا, اور یہ ایک پرماننٹ ایک ناسور ہے جس کو ابھی ہمیں روکنا ہے ہر صورت میں. آف کورس ہم نے میجرڈ, اور میں بڑا ایز اے پراؤڈ پاکستانی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا فخر ہے مجھے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی, کہ انڈیا کے مقابلے میں ہمارا اس طرح کا زہر آلود گفتگو نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بڑی بیلنسڈ ہے, ہاں ہمارے ہاں بھی ہاکس ہیں, ہمارے ہاں ڈوز بھی ہیں, ہمارے ہاں ہر قسم کے لوگ ہیں جو کہ نعرہ تکبیر اور وہ ترانے شرانے انہوں نے لگا لیے ہیں, مگر سیم ٹائم بہت زیادہ سنجیدہ لوگ ہیں جو سنجیدہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں خود اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے کب کیسے کیا ایک میجرڈ رسپانس دینا ہے. ان ساری چیزوں کو ٹیکٹیکل کو بھی دیکھنا ہے, اسٹریٹجک جو لارجر بڑی پکچر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور یہی امید کی جاتی ہے. کمنگ بیک OIC کا ہم نے جب یہ ان کو انڈیا کا ہمیشہ سے یہ آرگومنٹ رہا کہ ہمارے پاس کیونکہ 18.5 کروڑ مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ایک مسلمان ملکوں پہ لیا جائے. ہم نے جب ان کو اس دفعہ اسپیشل گیسٹ آف آنر کے طور پہ سشما سوراج کو جب بلایا گیا تھا تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ اس وقت اپوز نہیں کیا تھا. ٹریڈیشنلی ہم ہمیشہ اپوز اس لیے کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر 185 ملین لوگ مسلمان ضرور ہیں, مگر کشمیر کے اندر جو ظلم ہوتا ہے یا گجرات کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا انڈیا کا ماضی کو اتنا درخشاں نہیں رہا ہوا, تو اس لیے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پہ جب وہ آتا ہے, OIC کے اندر تمام وہ ملک نہیں ہیں جن کے اندر مسلم حکومتیں موجود ہیں, اس کے اندر اور بھی ایسے ممبرز بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں, مگر ان ملکوں میں مسلمان سائزیبل ہیں اور بھی ممبرز ہیں. تو ہم نے اس کو اپوز کیا تھا. ماضی اس کا یہ ہے کہ اب شاید حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ہمیں شاید اپوز کرنا پڑے گا, اور جو آپشنز ہیں ایک یہ ہے کہ شاید ہم اگر OIC نہ مانا تو ہم شاید بائیکاٹ کریں. اس کی ایک ماضی کے اندر نظیر ہے. ایکچولی OIC بنی ہی اس سے کہ 1969 کے اندر مسجد الاقصی کے اندر فائر آگ لگ گئی تھی جس کے اوپر بہت دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل جلے تھے. تو موروکو کے کیپٹل رباط میں 69 کے اندر جو ہے ایک اسپیشل سیشن ہوا تھا جو بنیاد بنا تھا جہاں سے OIC بنی تھی. اس کے بعد یہ فاؤنڈنگ سیشن تھا, اس کے اندر وہاں میں انڈیا کے مندوب کو بلا لیا تھا, اور پاکستان نے اتنا ریائیکٹ کیا تھا. ہم نے کہا یحییٰ خان تھے اس وقت, جب یحییٰ خان پاور میں تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے. اس کا اتنا مسلمانوں کا اوپر اس وقت کی امہ کے اوپر پاکستان کا اتنا ہولڈ ضرور تھا, حالانکہ یہاں پہ ملٹری گورنمنٹ تھی,
کہ ان کو ریفیوز کرنا پڑا. پہلے ان کے ایمبیسڈر تھے وہاں پہ, ان کو انہوں نے نہ کی, اور انڈیا سے بعد میں ان کے پریزیڈنٹ بنے فخر الدین جی ابراہیم, اسپیشل فخر الدین نام تھا ان کا, وہ چل پڑے تھے, ان کو بھی پھر اپنا کینسل کرنا پڑا کہ ہمارا اتنا دبدبہ روب تھا او آئی سی کے اوپر کہ ہماری وجہ سے انہوں نے انڈیا کی کینسل کر دی. ابھی نہیں پتا کہ ہمارا اتنا دبدبہ یا روب یا اتنا انفلوئنس ہے او آئی سی پہ کہ ہم رکوا سکیں, مگر ہمارے پاس جو منیمم وہ ہے کہ ہم اس پہ اپنی بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جو کشمیر کے اندر انڈیا کے مظالم جا رہے ہیں کہ ان کی روشنی کے اندر انڈیا کے مسلمان بہرحال انڈینز ہیں, مگر اس کی وجہ سے یہ ہمارا ایک جینوئن کیس بن جاتا ہے. صحیح ہے. کلاس صاحب بائیکاٹ کی بات کی ہے, بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں, شاید اتنا ہمارا اثر و رسوخ ابھی باقی ہے یا نہیں رہا, لیکن ریئیکشن تو پارلیمنٹ کے اندر میں کریڈٹ دے دوں جاتے وقت کہ میں نے جو پاکستان کے سب سے سینئر ہمارے رپورٹر ہیں افتخار صاحب یونائٹڈ نیشن نیو یارک میں, اس کی تفصیلات کی میں نے ان سے کنفرم کر کے ریفرنس سارا چیک کیا ہے. سم ٹائم آئی فیل معذرت کے ساتھ شاید ہمیں بھی بی جے پی وہاں پہ سوٹ کرتی ہے, ہمیں کہ وہ ہمیں ڈرا کے رکھے, ہم ان کو ڈرا کے رکھے, تاکہ یہاں پہ اس خطے کے 1.5-2 ارب جو لوگ ہیں نا, وہ مرنے مرانے کے لیے, وہ خرچے کرنے کے لیے, اپنے ٹیکس کے پیسوں کے لیے, وہ آ کے ہمارے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. یہ دونوں اچھا, دنیا کے ہر ملک کو ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے, یہ بھی اس کی ایک علیحدہ فلاسفی ہے. امریکنز کو دیکھ لیں, انہوں نے بھی اپنے دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں. آپ اگر اپنے ملک کے شہریوں کو نہیں ڈرائیں گے, خوف زدہ نہیں کریں گے کسی بڑی سٹیٹ سے, بڑے خطرے سے, انڈیا نہ ڈرائے ہندوستانیوں کو کہ پاکستان کھا جائے گا آپ کو, یہ بڑے وہ خطرناک لوگ ہیں, ہمیں یہاں نہ ڈرایا جائے کہ وہ کھا جائیں گے, تو لوگ تو پھر اس کے ریاست کے ساتھ ریاستوں کے تو وہ ختم ہو. سو یو نیڈ اینیمیز آپ کی ضرورت ہیں. یہ دنیا بھر کی انسانی تاریخ ہے, ہسٹری ہے, دشمن چاہیے آپ کو رول کرنے. اگر دشمن نہیں ہوں آپ اور آپ کے صاحبزادے نہیں صرف الزام لگا رہے, انڈیا کے اندر کافی سارے اپوزیشن, ممتا بینرجی سمیت کافی لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور جان کے یہ وار مونگرنگ کی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے پوری ڈیلیبریٹ سائنس ہے. میرے ذہن میں ایک اور بڑی مشہور فلم جو ہوئی تھی وہ ویگ دا ڈاگ آئی تھی اپنے زمانے میں, کہ جب کوسوو کے اوپر امریکہ نے حملہ کرنا تھا تو این اسی وقت پہ فلم یہ اس سے پہلے کی ظاہر بن رہی تھی, تو وہ الزام لگا کہ یہ جان کے بنائی گئی ہے. اس کے اندر وہ انہوں نے اسی طرح ایگزیکٹلی جو ہے امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ کریٹ کرتا سچویشن, اور چنتا بھی ملک ہے البینیا, وہ کوسوو کے بالکل ساتھ ہے, اور مور اور لیس یہ بھی البینیا پہ ہی حملہ تھا. تو اس زمانے میں یہ ویگ دا ٹیل بنی تھی, تو ویگ دا ڈاگ نارملی تو ہوتا ہے نا, ویگ دا ٹیل پونچھ ہلاتی ہے, انہوں نے کہا یہ پونچھ ہے جو پورے کتے کو ہلاتی ہے پھر جو ہے نا. سو ویگ دا ڈاگ جو ہے اپنے زمانے کی مشہور, میرے زمانے میں وہ ویگ دا ڈاگ. ٹھیک ہے, ابھی ذرا بریک کی طرف چلیں, بریک کے بعد میں ذرا تھوڑے سے ہم کو اتنے ویگنگ دا ڈاگ, میں ذرا تھوڑا عمران خان صاحب کے لیے کچھ ابھی تک ہماری ہمدردی موجود ہے ان کے لیے, میں 1-2 تھوڑے سے ٹپس ان کو دینا چاہتا ہوں کہ حضور ذرا تھوڑے سے وہ ماشاء اللہ وہ سمجھدار ہیں, ذرا واپس آئیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا جو اپوزیشن نے آج تقریریں کی ہیں یہ عمران خان کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پھنسانے کے لیے کی ہیں, یا وہ واقعی ان کے اندر اتنی وطن کے لیے محبت کھڑی ہوئی ہے جیسے ہم سب کی ہے. سو میرے پاس کوئی تھوڑی سی اہم ٹپس ہیں جو آپ پرائم منسٹر پاکستان کو دے سکتے ہیں. اسی ٹیزر کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اپوزیشن کی تقریروں کی بات ہوگی, مگر کچھ اچھے اور اہم امپورٹنٹ ٹپس ہیں جو آپ پرائم منسٹر کو دینا چاہیں گے. صاحب 2-4 چیزیں مجھے جو خطرہ فیل ہوتا ہے نا, مجھے ان پاپولر لیڈر سے دنیا بھر میں مجھے کبھی خطرے فیل نہیں ہوتے, یا جو بالکل آؤٹ ہونے والے ہوں پاور سے ان سے ڈرنا چاہیے, یا آپ کو پاپولر آپ کو لیڈرشپ سے ڈرنا چاہیے. پاپولر لیڈر جو ہوتے ہیں اپنی پاپولیرٹی مینٹین کرنے کے چکر میں وہ ملکوں پہ بھی مرواتے ہیں, وہ سویلائزیشن بھی تباہ کرواتے ہیں اپنا ایگو لیول مینٹین کرنے کے لیے کہ لوگ ہمارے تالیاں بجائیں بیکاز وی آر پاپولر. فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کیسے ہوئی تھی ساری کی ساری, اور پاکستانی یا انڈین میڈیا پہ نہ جائیں فار گاڈ سیک, ورلڈ وار سیکنڈ کرانے والا میڈیا تھا, اس ون آف دا میجر فیکٹر تانے دے دے مار ڈالا انہوں نے یورپین قوموں کے ان کے میڈیا نے, اور پھر آخر انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اگر لاکھوں لوگ مروائے, کروڑوں ڈسلوکیٹ ہوئے, پھر ان کو سانس پڑی, اور 70 سال جب کہا دوبارہ نہیں لڑے وہ وہاں پہ. سو میڈیا پہ بھی زیادہ نہ بھروسہ کریں کہ جو یہ ہائپر یہاں نیشنلزم دکھایا جاتا ہے اس خطے میں اپنے آپ کو حب الوطنی آ کے دکھانے کے لیے. دوسرا جو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, انہوں نے جنرل صاحب کی وہ خیر ان کا کیونکہ وہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے فوجی, انہیں وہی باتیں کرنی چاہیے تھیں ایز فار ایز رسپانس از کنسرن. آصف غفور میجر جنرل آصف غفور صاحب کی 2-4 چیزیں مجھے بڑی پسند آئی ہیں اسپیشلی, ہم حالانکہ ان پہ آ کے ان پہ کرٹک بھی ہم ان کے رہتے ہیں بعض دفعہ. ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے جہاز کیوں نہیں گرایا,
جی بڑا خوبصورت طریقے سے میرا خیال ہے جنرل غفور صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جہاز کس سچویشن میں گرائے جاتے ہیں اور کس سچویشن میں ان کو انگیج کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیں. لہٰذا ایک عام آدمی کو مجھے کم از کم اس سے اچھی خاصی وضاحت میری سمجھ میں آئی ہے. ادروائز تو ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ جہاز آئے تھے جو ان پہ تنقید آ رہی تھی پاکستانی ایئر فورس پہ کہ گرائے نہیں مارے نہیں, ایسکیلیشن بڑھ سکتی تھی. انہوں نے بتایا اور میرا خیال بڑا انہوں جینوئن طریقے سے جنرل غفور صاحب نے ایکسپلین کیا کہ جہاز کو انگیج جو ہے وہ کس ٹائم پہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. سو اٹ واز ان کی اچھی تھی, اس پہ میں اس پہ کہتا ہوں. باقی پارلیمنٹ کے حوالے سے میں ذرا یہ چاہتا ہوں ذرا خان صاحب ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ ہے, اور جو ان کے اپنے وزیر ہیں نا محمد علی خان صاحب جو پارلیمنٹ افیئر جس طرح کی وہ تقریر انہوں نے کی ہے, مطلب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جن حالات میں انہوں نے تقریر کی ہے. اب ان کے اچانک دل میں ہمدردی کہاں سے جاگ گئی عمران خان صاحب کے لیے اور ہمارے جنرل باجوہ صاحب کے لیے چیزوں کے لیے جس طرح تقریریں کی ہیں. جب ان کے ہمارے اپوزیشن کے میں سن رہا تھا تقریریں, وہ کہتے ہیں نا چڑھ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا. عمران خان صاحب, خواجہ آصف صاحب آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. میں نے ہنا ربانی خان صاحب کی گفتگو سنی ہے, جب یہ خود فارن منسٹر تھے, ان کے بیانات نکالیں کہ اس وقت کی کیا ان کی گفتگو تھی, کیا ان کا ٹون ٹینر تھے. اس وقت ہی مسئلے ہو رہے تھے. یہ جب ہوا تھا یہاں پہ آج جس سلالہ کی اور او بی ایل کی مثالیں دے رہی تھی محترمہ, تو اس وقت کی کوئی تقریر دکھائیں ذرا پارلیمنٹ میں. اس وقت تو پیپلز پارٹی تھی, گیلانی صاحب وہ تھے, یہ بھی وزیر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, زرداری صاحب بیٹھے تھے. آپ نے کتنی ریٹیلیشن کر لی تھی وہاں پہ اس وقت. یہ تو کریڈٹ لے لیا تھا, ہم نہیں کروایا, ہم نے کروایا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو نہیں تھے صاحب. اب ہوتا ہے کیا ہے, عمران خان پاپولر ہیں, لوگوں کو توقعات تقریر کروا بیٹھے ہیں ان سے کہ ہم یہ کریں گے. دنیا بھر میں جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں وہ زیادہ ان سے تھوڑا سا ان کو کیئرفل رہنا چاہیے. وہاں پہ مودی صاحب ماشاءاللہ بڑے وہ پاپولر ہیں, ان سے انڈین کو تھوڑا سا ان کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ پاپولر لیڈر اس طرح کی جنگوں میں لے جاتے ہوتے ہیں, وارز میں. یا عمران خان صاحب کو رہنا چاہیے کہ یا 65 کی وار کس نے شروع کروائی, بھٹو صاحب نے, اور 2-4 سال بعد اس کے بعد جنرل صاحب گئے, ایوب خان صاحب. یہ 71 کی وار ہوئی آپ کے سامنے ہے, جنرل وہاں پہ یحییٰ خان صاحب گئے, اور بہت ساری بڑی اس میں ہماری ملٹری کمانڈ ساری چینج ہوئی. کارگل وار ہوئی, وہاں پہ نواز شریف صاحب وہ گئے. صرف یہ کہنا اتنا ہے چھوٹا سا کہ آپ اس اگر اس میں پھنس گئے چیزوں میں, تو عمران خان صاحب ایک نئے وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے پاس بڑا موقع ہے. باجوہ صاحب بھی بہت سارے انیشیٹو لے رہے ہیں. سو دونوں کو ایک جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں نا, بار بار زور دے رہے ہیں کہ یہ کیلکولیٹ کر کے چیزیں سنبھال کے دیکھ کے ذمہ داری کے ساتھ ایسے فیصلے جسٹ تالیاں بجوانے کے لیے نہیں کرانے چاہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو قوم سر مانگ رہے تو ہم نے دینا ہے. سم ٹائم بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ان پاپولر فیصلے وہ کرتے ہوتے ہیں, انہیں کرنے چاہیے. بعض کرسی بچانے کے لیے آپ کو ملینز آف لوگوں کی زندگیوں کو دو پہ نہیں لگانا چاہیے. لہذا جو اپوزیشن نے آج نعرے مارے ہیں نا انہوں نے, ہمارے پاس کلپ بھی پڑے ہوئے. سو اس اپوزیشن کی اس میں اپنے دور میں جب یہ سارے یہ نواز شریف صاحب بھی تھے, یہ کارگل پہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ان کو او بی ایل اور سلالہ پہ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا, کوئی جنگ نہیں لڑی انہوں نے. آپ کو اگر یہ دھکیلنا چاہتے ہیں نا یہاں پہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر یہ بدلہ لے نہیں سکتے ویسے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو جو ابھی نیا آیا ہے پاپولر ہے, جو بدلے کیونکہ اس نے کرپشن کے خلاف جنگ شروع کی ہے, دیگر چیزوں کو کی ہے, اس کو وہاں سے ہٹا کے ملک کو ٹھیک کرنے کے بجائے, اکانومی ٹھیک کرنے کے بجائے اس طرف لگا دو, ان کو ادھر ذرا جنگ والی سائڈ پہ لگائیں, ریسپانس دیں, نہیں تو ہم تانے دیں گے. تو لہٰذا ان کی باتوں کا آخری میں سم اپ کرتا ہوں کہ یہ وہی کرنا چاہتے ہیں, چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا. آپ کے وہ آپ کیا بھاگ لچھیے, تیرے بھاگ کیا کہتے ہوتے ہیں, اگے تیرے پاگ بھاگ لچھیے. تو باقی کرنی تو اپنی مرضی ہے سر. ہماری گفتگو کو سیریس آپ بالکل نہ لیا کریں. اس ملک کو اور قوم کو جیسے خوش ہوتے ہیں آپ کریں, آپ پاپولر لیڈر ہیں, بڑے لوگ ہیں. بہرحال اپوزیشن کی جو آج تھی, آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. ایک لحاظ سے تو ظاہر ہے اگر اپوزیشن سولیڈیرٹی دکھائے تو اچھی بات ہوتی ہے کہ چلیں یونٹی ہوتی ہے, مگر اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا there's a method in madness, تو اس کے پیچھے دو ایک چلاکیاں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح صاحب نے کیا کہ اپنے دور پہ نواز لیگ پہ, کیونکہ یہی ہمیشہ الزام لا کہ جناب یہ انڈیا کے اوپر سافٹ ہیں اور یہ کوئی شاید جو ہے نا انہوں نے اپنے نا وہ اس داغ کو کرنے کے لیے تو اوور ریئیکٹ بھی کرنے کے کیپیبل ہیں. دوسرا اس وقت اس کے اندر ان کو اپنا بچاؤ بھی نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ہی آپ دیکھیں نا, خدا نہ خواستہ اگر یہ وار ہسٹیریا بڑھ گیا اور یہ بات آگے چل گئی تو یہ لگے گا کہ یار یہ کیا آپ نے دیکھیے ایسے موقعوں پہ نیب کے کیسز کر رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, تو ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کا تقاضا ہے کہ فی الحال جو ہے نا نیب شاہب کو روکیں کہ وہ نہ کریں, تاکہ یہ لوگ ایسی تقریریں کر کے قوم کو اکٹھے کیا جا سکے. اور قوم کو اکٹھے کرنے کے چکر میں نا وہ پیسے بھی اکٹھے کیے ہوئے جو بچائے جا سکتے ہیں. بالکل ہمارے پاس اجاز شاہ صاحب سے بھی ریلیٹڈ میں یہ جو عامر نے بات کی ہے, 2016 میں سرجیکل اسٹرائک ہوئے تھے,
اس وقت تو نہ جنرل باجوہ صاحب تھے نہ عمران خان صاحب تھے, اس وقت پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب تھے, اور وہاں پہ جنرل رحیل صاحب تھے, انہی کے اپنے لائے ہوئے آرمی چیف. تو نواز شریف صاحب نے, یا آج ابھی وہ کلپ ہم وہ نہیں دکھا سکے جو آج وہ تقریریں صاحب نے سنی ہیں جو انڈیا کے حوالے سے کر رہے تھے سارے, اس وقت انہوں نے انڈیا پہ کیوں نہیں اس کو رسپانڈ کر دیا تھا, انہوں نواز شریف صاحب نے اٹیک کیوں نہیں کیا تھا جس کی آج بات کر رہے ہیں, وہ بھی سرجیکل سٹرائک تھے نا اس وقت کرتے, اس میں نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم تھے, آج وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے آپ کے سامنے, خواجہ آصف صاحب نہیں سنبھالے جا رہے, خرم دستگیر صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں, آج حب الوطنی جاگ گئی ہے کیونکہ عمران خان وزیر اعظم ہے. اچھا عمران خان صاحب کے وزیر بھی صاف ظاہر ہیں وہ ویسے بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے وہ کرنے اس معاملے کو وہ نہیں سمجھ رہے کہ پیپلز پارٹی اپنے دور میں وہاں پہ ان کا سلالہ ہوا, ان کا OBL ہوا, انہوں نے کتنے حملے کر لیے جواباً. اس کے بعد ان کے نواز شریف کے دور میں یہاں پہ آپ کے سرجیکل سٹرائک ہو رہے ہیں وہاں پہ جو انہوں نے بارڈر پہ کیے تھے, اس پہ بھی خاموشی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں سارے کام چھوڑو, کل انہوں نے نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلایا عمران خان صاحب نے. سر تھوڑا سا یہ آپ کے فائدے میں ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ آپ وزیر اعظم آئے ہیں, آپ اپنے اس سے آپ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا, ان کو آ کے ڈپلومیٹک ان کو افینسو لانچ کرنا چاہیے تھا جیسے کارگل پہ انڈیا نے کیا تھا. آج انہیں کوئی وہاں پہ رولا نہیں ڈالنا چاہیے تھا UNO میں جا کے ان کو وہاں پہ, ہماری ملیہ لودھی صاحبہ کدھر ہیں, وہ ڈنر کرنا ہو یا فیشن شو کرنا ہو تو شام سے پہلے پورا طائفہ اکٹھا ہو جاتا ہے, ایسے موقع پہ کوئی ابھی تک آواز نہیں آئی. انڈیا نے کیا سمجھداری کی تھی, انہوں نے وہاں پہ کارگل پہ انہوں نے جا کے پوری دنیا میں رولا ڈال دیا تھا, ان کے سفیروں کو مل رہے ہیں, کیپٹلز میں مل رہے ہیں, UN میں پہنچ گیا, امریکہ کے پاس, ہند سندھ میں رولا ڈال دیا. ہمارے ہاں کوئی ابھی تک آپ نے سنا ہے کہ ہمارے امبیسڈرز ہیں انہوں نے جا کے دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھیں جی انڈینز خود مان رہے ہیں ہمارے اندر جہاز بھیجیں. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں, آپ نے نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا رہے کل ہی, وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب نہیں عامر صاحب, میں اسٹیل آئی مطلب ڈس ایگری تھوڑا سا کہ آپ نے نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلانے کا آپ ہائپ کریٹ کر رہے, پھر لوگوں کو ایکسپیکٹیشن دے رہے ہیں پاکستانی کو کہ کل کو ہم یہ چیزیں کریں گے. کریٹیکل اس لیے وہ والا بن جاتا ہے کہ آپ نے بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ کیلیبریٹڈ, میجرڈ, کوآرڈینیٹڈ وہ والا ہوگا, مگر کسی قسم کا بھی یہ جو پریمپشن ڈاکٹرین کا اگر ہم نے اس کو روکنا ہے, اس کو رجسٹر اگر یہ کروا دیا گیا کہ انڈیا نے, تو یہ نیکسٹ ٹائم یہ سلسلہ نامتناہی ہے, یہ چلے گا تو یہ اس کا نتیجہ آخر میں نیوکلیئر کمانڈ کنٹرول, وی آر اے نیوکلیئر کنٹری. جو چیزیں آپ کو بالکل ایکسٹریم مرنے مرانے پہ آتی ہیں وہ پہلے ہی کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی والا جو اجلاس ہو رہا ہے, دنیا کو میسج بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایٹامک وار کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. سو میرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو آپشنز ہیں, سفارتی آپشنز, مطلب آپ ہمیں بتائیں فارن آفس یہ صاحب جو ہیں ہمارے, آپ ہمیں بتائیں آپ نے کوئی ڈپلومیٹک افینسو لانچ کیا ہے وہاں سے آپ نے انڈیا نے ان کو ہائی کمشنر کو بلا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے ایک ڈوزیئر کے جناب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, اس طرح کے ڈوزیئر روزانہ وہ ہمیں دیتے ہیں, ہم ان کو دیتے رہتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ دنیا کے کیپٹلز میں کسی ان سے لوگوں سے چیزوں سے آپ نے انڈیا کو گلٹی کرنے کی بجائے کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی ویلیشنز کی ہیں, انہوں نے وہاں پہ کوئی اپنا یہ آگے لوڈ وغیرہ انہوں نے آف لوڈ کیا, وٹ ایور کیا ہے, ابھی تک کہیں سے نہیں ہے. ہم نے کیا کام کیا سر, پارلیمنٹ میں نے بتا دیا کوئی سینسیبل تقریر ہے معذرت کے ساتھ, مجھے آج ایمان کے فخر امام کی تقریر سن کے ہوئے کتنا بڑا نام ہے. آپ تھوڑا سا آپ تو سمجھتے ہیں جذبات کو آپ لے کے جس طرف جا رہے ہیں وہ پہلے لے کے گئے ہیں, آپ ان کو دوسری سائڈ پہ لے کے آ جا رہے ہیں, تو تھوڑی سی آج تقریر انہوں نے بہتر کی ہے اعجاز شاہ صاحب نے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, اور مجھے نہیں نظر آیا کہ آج ان کو وہ جو اجلاس بلائے ہیں اس میں ان کو کیوں نہیں بلایا گیا. ان کی بات ٹھیک تھی کہ ابھی کچھ سچویشن سمجھنے تو دیں. جو ہی اٹیک ہوا ہمارے یہ تمام پارلیمنٹیرینز, اور معذرت کے ساتھ آج کے دن یاد دلوانا نہیں چاہیے, اپنی حالت یہ ہے کہ 25 لوگ بچ گئے تھے, اجلاس ختم کرنا پڑا ہے. ضروری ہے کلاس صاحب, جو اتنی بڑی تقریریں کر رہے تھے عمران مکرانہ کی, میں بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا, صرف 25 بچ گئے تھے, اجلاس ختم کرنا پڑا. اور یہ وہ لاٹ ہے جو 5-5 ہزار روپے کی جیلی حاضریاں لگاتی ہے 5,000 روپے لینے کے لیے. نیوکلیر کمانڈ کا کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے بلانے کا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نیوکلیر اٹیک کرنا ہے, کوائٹ دی اپوزٹ بھی وجہ ہوتی ہے کہ یہ واقعات ادھر جا سکتے ہیں, تو اس لیے وہاں سے سٹارٹ کرنا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی قسم کا اس لیول کا ہم نیوکلیر کنٹری ہیں تو ہمیں نیوکلیر اس کے کانسیکوینس کو دیکھتے ہوئے اس لیے اس کا کروا لینا بہت مناسب بات ہے. اس لیے عمران خان صاحب کو ان جذباتیت میں, وہ پرائم منسٹر ہیں, ان پہ بہت بڑا بوجھ ہے, 22 کروڑ لوگوں کی ان پہ برڈن ہے, اپنی ایگو, اپنی انا, اپنی پاپولیرٹی, تالیاں بجوانا, لوگ بلے بلے کریں گے. میں اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن بڑی ان کو کہتے کہ واجی خان صاحب کیا بات ہے. میرا یہ خیال ہے ایک جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, آپ کا صدر ہو یا کوئی بھی ہو, اس کا اکیلا برڈن نہیں ہوتا, اس کو پوری قوم کا ہوتا ہے, پورے ریجن کا ہوتا ہے, بلکہ پوری دنیا کا ہے. آپ ڈپلومیٹک افینسو لے کے جائیں,
दुनिया भर में उनको एक्टिव करें, इंडिया के खिलाफ जो चीजें उन्होंने की हैं, जैसे उन्होंने कारगिल पे हमारे पे की थी, ठीक है, आप ठीक है। अपनी डिप्लोमेटिक फोर्स यूज करें, दुनिया के कैपिटल से बात करें, अपने आप को विक्टिम के तौर पर पोर्ट्रे करें कि जनाब हमारे साथ जाती बहुत हो, सारे हमारे options साथ हैं। जैसे इंडिया करता रहा है, ये जैसे इंडिया करता रहा है। लाइन की वायलेशन ही हुई है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, आप उनको वो नेक्स्ट करें। लेवल वो हुआ है, बिल्कुल हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अभी तक उसकी अभी हमें उन्होंने वो प्लान नहीं ले डाउन किया कि क्या प्लान बिल्कुल है। जज्बात के रो में बहने से बेहतर है कि जिम्मेदारी और संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्ताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।